बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। लेकिन पीटीआई के लिए दूसरी बड़ी खबर है कि इमरान खान इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट हो गए हैं। उनके तमाम हलकों से जहां जहां से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे वो कागजात मुस्तरद हो गए हैं। तो खान साहब इंतखाबी अमल से आउट हो गए हैं, लेकिन बल्ले की हो गई है वापसी। इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और वो दरख्वास्त गुजार जिनकी अपील पर, जिनकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान को वापस ले लिया था। तो अभी इस मामले में इबहाम बाकी है कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो कल तक उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। जब तक इलेक्शन कमीशन पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा उस वक्त तक ऑफिशियली बल्ले का निशान उससे अलॉट नहीं होगा। लेकिन फैसला चूंकि पेशावर हाई कोर्ट का है तो इलेक्शन कमीशन अब अपील में जाएगा, तो ये मामला मजीद लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ट्रका वाला मशहूर जज ट्रक पे बैठकर फरार हो गया है। बिलाखिर जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। तो जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का इस्तीफा साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल और उनके उस ग्रुप के मुंह पर बहुत जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिन्होंने जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी को मुख्तलिफ मुकदमात में साथ बिठाया और ये कहा कि ये खामोश पैगाम है जो उनके लिए जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आज के इस्तीफे से साबित हुआ कि जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी जैसे किरदार के हामिल शख्स जो है वो दौड़ लगाने में 2 मिनट नहीं लगाते। एक दिन पहले ही जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के हक में एक नोट जारी किया गया जो कि आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन ने जारी किया और उसमें उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात को गलत करार दिया। तो जब फ्यूचर चीफ जस्टिस वो कहते ना अपना धड़ा कुटना, तो उनका धड़ा जो है वो उन्होंने आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश की मुज़ार अली अकबर नकवी को, लेकिन अब उनके पास कोई चाराकार नहीं कि वो इस्तीफा देकर दौड़ लगाते बने, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो तमाम प्रिविलेज, तमाम मरात उनकी छीन ली जाएंगी। तो अब देखना है कि उनके इस्तीफे के बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है या नहीं रहती, या इस बात को छोड़ दिया जाता है। उनके ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्जामात हैं, वो इल्जामात साबित होने की सूरत में उनसे रिटायरमेंट की यानी जो प्रिविलेजेस होती हैं, मरात होती है, वो सब छीन ली जाएंगी और ये रिटायरमेंट की जो रकम है उतनी है जितनी वो इस वक्त बहसियत जज तनहा ले रहे हैं। तो ये वही जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के जज वकार सेठ का एक फैसला रिवर्स किया और फिर उनकी पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। जनरल मुशर्रफ को जिस ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, आज उसका भी फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वो केस देर समाअत था और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला यानी जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। ये फैसला उस वक्त के जस्टिस वकार सेठ ने दिया था और इसमें कहा था कि अगर जनरल मुशर्रफ की मौत बैरून मुल्क भी हो जाए तो भी उनको वापस लाकर उनकी लाश को 3 रोज के लिए चौक में लटकाया जाए। बड़ा सख्त फैसला था साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो इस फैसले को उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज थे जिनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना, उसने इसको उड़ा दिया था, बल्कि वो अदालत ही कालअदम करार दे दी थी और ये कहा था कि ये अदालत ही गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है। तो ये सजाए मौत का जो फैसला उड़ाया गया था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस इंडोर्स कर दिया और ये बता दिया कि जो अदालत बनी थी वो आईनी और कानूनी थी और जिस जज ने फैसला दिया था उसने भी आइन और कानून के तहत फैसला दिया था। तो जस्टिस वकार सेठ की मौत के जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है वो जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी है और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया मुकाफात अमल है, बहुत चीज़ों की आपको दुनिया के अंदर ही उसकी सज़ा मिल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के आला ओहदे तक पहुंचने वाला बहुत सीनियर जज आज रुसवा होकर इस्तीफा देकर घर जा चुका है और उनके हक में नोट जारी करने वाले जस्टिस इजाजुल एहसन भी आज ये सोच रहे होंगे कि ये तो मुराद की पोटली उठाकर भाग निकला और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसके अलावा इमरान खान से अडयाला जेल में आज भी तफ्तीश हुई है। कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि पुलिस पहुंची है वहां पे, उनसे कुछ देर तफ्तीश की गई। आज फिर जो है 12 थानों की पुलिस पहुंची और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान से गुफ्तगू की। ये जॉइंट इंटेरोगेशन थी जिसमें 12 थानों को एसएचओ शामिल थे। इमरान खान पर 9 मई के हवाले से 12 मुकदमा दर्ज किए गए। आज इस तफ्तीश के बाद अभी रात बाकी है और रात को भी इसकी शायद तफ्तीश हो और कल इसकी रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में पेश की जानी है।
عمران خان سے 9 مئی کے مقدمات کی کڑی تفتیش جاری ہے. الگ الگ مقدمے ہیں, الگ الگ تھانوں میں ہے, اور اس کی الگ الگ رپورٹ بننی ہے, اور اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ کیسز آگے چلنے ہیں. الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ کہ چھوٹا چودھری اور اس کا خاندان, یعنی چودھری پرویز الہی اور اس کا خاندان الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں. چودھری پرویز الہی, ان کی بیوی کیسرا الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی, تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. آج اپیلوں کا آخری روز ہے, تو بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے گئے ہیں. جن کے مسترد ہو گئے ہیں وہ اب ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, جن میں عمران خان, شاہ قریشی, ان کے بھی چونکہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں, وہ بھی ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ صنم جاوید کے والد, جن کو یہ بڑی امید تھی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ جیل کاٹ رہی ہے, اس امید پر کہ وہ الیکشن لڑے گی اور قومی اسمبلی میں پہنچے گی, تو ظاہر ہے امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی ہیں, تو وہ بھی سٹ پٹاتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لے کر پہنچ گئے ہیں. تو وہ امیدوار جن کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس میں, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ تو ویسے ہی اپنی کورٹ ہے, تو وہاں اپیلیں لے کر پہنچ چکے ہیں. اور اب یہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان اپیلوں کی سماعت کا ہے. سپریم کورٹ نے سویلینز کے خصوصی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے, اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب عمران خان پر 9 مئی کے مقدمات شروع ہو چکے ہیں اور یہ مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں, تو آج 125 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر کا تحریر کردہ وہ سامنے آ گیا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 23 اکتوبر 2023 مختصر حکم نامہ سنایا تھا اور فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو روک دیا تھا, معطل کر دیا تھا. بعد میں پھر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں بینچ نے اس کو ریسٹور کر دیا, لیکن سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ نے 1-4 کی اکثریت سے اس فیصلے کو معطل کیا تھا. اس میں عدالت نے اقرار دیا تھا کہ فوجی عدالتیں ملزمان کا ٹرائل کر سکتی ہیں, لیکن حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات سے مشروط ہوگا. 5 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن نے کی تھی, اور جسٹس یحییٰ فریدی, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی اس بینچ کا حصہ تھے, جو کہ آج سے سپریم کورٹ سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کا استعفیٰ صدر کو گیا, صدر نے استعفیٰ منظور کر لیا, تو وہ سپریم کورٹ سے فارغ ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تمام جو ملزم ہیں ان کے مقدمات جو ہے عدالتوں میں بھجوانے کا حکم دیا تھا, اور جسٹس منیب اختر نے فیصلے کی ابتدا لارڈ اینکن کی ایک 1941 میں لکھے گئے جملے سے کی, جس میں لکھا گیا کہ برطانیہ میں بدترین جنگ میں بھی قوانین خاموش نہیں تھے. تفصیلی فیصلے کے مطابق برطانیہ میں بدترین جنگ میں بھی قوانین وہی تھے جو حالت امن میں تھے. فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کا ایک سیکشن 1967 میں اس وقت شامل ہوا جب ملک میں مارشل لا نافذ تھا, اور کرنل ریٹائرڈ FB علی کیس میں جب سزائیں دی گئیں اس وقت ملک میں عبوری آئین تھا. 9 اور 10 مئی کے 2 دنوں میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے, شہداء کے مجسموں کو نقصان پہنچا, کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا. اعلیٰ حکومتی سطح پر فیصلہ ہوا کہ ملوث ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے گا. سب کی ایک ہی آواز تھی کہ ایسے واقعات پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اس کے بعد مختلف تھانوں میں FIR درج ہونا شروع ہوئی. فوجی حکام نے متعلقہ دہشت گردی کی عدالتوں سے رجوع کر کے متعلقہ ملزمان کی حوالگی مانگی. نتیجے میں 103 ملزمان کو خصوصی عدالتوں کی تحویل میں دیا گیا. یہ انہوں نے آج فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے, جو کہ جسٹس امرتا بندیال کے دور سربراہی میں سپریم کورٹ نے دیا تھا. اس فیصلے کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, اور شاید اس میں عمران خان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان خود بھی ریسکیو ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے آج اپنی بہنوں سے ملاقات کی, اور ان کی بہنوں نے باہر آ کر پھر ان کا جو شاہی فرمان ہے وہ سنایا, کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے, عمران خان سے جو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کر عمران خان کا بیان جو ہے وہ قوم تک پہنچاتا ہے. حالانکہ عمران خان نے خود راستہ نکال لیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے اپنا پیغام اکانومسٹ میں لکھے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لکھے تو وہ شائع ہو جائے گا. تو اب ان کی بہنیں یا ان کے وکیل پیغام رسانی کے لیے یعنی سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تو یہ پیغام ان کی بہن نے دیا ہے کہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ انہیں رجیم چینجنگ کے خلاف احتجاج ختم کرنے پر جنرل باجوہ نے 2/3 اکثریت کی آفر دی تھی. عمران خان نے پیغام دے کر بھیجا ہے, یعنی اسپیشل انہوں نے ایک نئی یعنی موضوع چھیڑنے کی کوشش کی ہے کہ باہر جا کے لوگوں کو بتایا کہ باجوہ نے مجھے یہ کہا تھا اور باجوہ نے مجھے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے مجھے بلایا اور آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو تو تمہیں 2/3 اکثریت دیں گے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے, ہم آزاد ہیں
اور وہ جو فلاں فلاں ہم آزاد ہیں اور نہیں جھکیں گے، جو ان کا ایک رٹی ٹائٹ تقریر ہے وہ انہوں نے کہا. لیکن اس میں جو انہوں نے بنیادی طور پہ الزام لگانے کی کوشش کیا وہ جنرل باجوہ پہ، کہ ان کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ وہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پلان کرتے رہتے جیل میں بیٹھ کے. بڑا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، انہوں نے کون سا ملاقاتیں کرنی ہے، 2-4 لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے، باقی پلاننگ کرنی ہے. اور روز جو ہے وہ پلاننگ کے 8-10 نکات جو ہے وہ مختلف لوگوں کو دینے ہیں. شیر افضل مروت کو کچھ اور ٹارگٹ دینا ہے، علی ظفر کو کچھ اور ٹارگٹ دینا ہے، بیرسٹر گوہر آئے گا اس کو کچھ اور ٹارگٹ مل جائے گا. تو سب اپنے اپنے ٹارگٹ لے کے باہر جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک ہیجان اور طوفان برپا کرتے ہیں، چائے کی پیالی میں جیسے طوفان ہوتا ہے. لیکن ان کے یہ الزامات ایسے ہی ہیں جیسے لڑائی میں کوئی آپ کی پٹائی کر دے اور آپ کو بعد میں یاد آئے کہ میں اس سے مکہ ہی مار لیتا، تو وہ مکہ پھر بعد میں اپنے منہ میں مارنا پڑتا ہے یا اپنے منہ میں مار لینا چاہیے. تو ایسا ہی عمران خان کو پھر یہ مکہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. وہ اپنے یعنی وہ اپنی پوزیشن کو اس ہائی پیڈسٹل گراؤنڈ پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ فوج کے ساتھ. حالانکہ عمران خان صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں باجوہ نے کیوں نکالا، پتہ نہیں باجوہ کیوں ناراض ہو گیا، میری تو بڑی اچھی تھی. تو اگر اچھی تھی، باجوہ سے دوستی بھی چاہتے تھے، تو 2 تہائی اکثریت کس کو بری لگتی ہے؟ عمران خان تو ابھی اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے اپنی 2 اسمبلیاں قربان کر دیں اور انہوں نے اپنی پوری پارٹی جو ہے اس کو کولو میں پسوا دیا. اور کئی ایسے لوگ جو کہ جن کو جذباتی ہو کے وہ ان کے پیچھے لگ گئے اور وہ آج تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہے، کس طریقے سے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے جتنی سازشیں کی اس کا تو بڑا آسان حال تھا کہ یہ 2 تہائی اکثریت والی آفر پکڑ دے اور آرام سے وزیر اعظم بن جائے. وہ شخص جو تا حیات صدر بننے کی پلاننگ کر رہا، وہ شخص جو کہ 10 سال کے لیے کسی کو آرمی چیف لگانا چاہتا، وہ شخص جو کہ کسی کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے 2 لانگ مارچ کر چکا ہو، تو اس کا جو بنیادی گول ہے وہ تو یہی ہے. اور جس کی جماعت کے لوگ آرمی چیف کو اپنا ابا جی کہتے ہوں، تو بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ ان کو اقتدار ملے. تو یہ انہوں نے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں اور بے درگی بولتے ہیں، انہیں پتہ کہ میرے لوگ تو مان ہی لیں گے، اور اگر نہیں بھی مانیں گے تو مجھے وہ چھوڑنے والے نہیں. کیونکہ جو عمران خان کی جماعت کے ووٹر اور سپورٹر ہیں نا، جنہیں عرف عام میں یوتھیے کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کر خود بھی کہہ دے کہ میں نے یہ غلط کام کیا تو ہم نہیں مانیں گے. اور ان کا لیول جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کیونکہ ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک تصوراتی مسیحا ہے جس کا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. یہ جو بھی پوری دنیا میں جنسی سکینڈل چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اور بھی بے تحاشا چیزیں ہیں جو کہ سامنے ہیں. ان کا کیا ذکر کیا جائے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے. ایسا نہیں ہے. عمران خان کا جو مسئلہ ہے، ان کا کردار، ان کے اعمال بالکل مختلف ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بلائنڈلی اس کو فالو کرتے ہیں. 2 خبریں میں آپ کو ایسی دوں گا جو چونکا دینے والی ہیں اور حیران کن ہیں. پہلی تو یہ کہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر واپس آ رہی ہیں اور وہ جلد ٹیلی ویژن پر نمودار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ٹاک شو ہوسٹ کر رہی ہیں. یہ عمران خان کی آفیشلی دوسری اہلیہ تھی. یہ اب ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھے گی اور الیکشن کے دنوں میں ان کا کسی ٹیلی ویژن چینل کو جوائن کر دینا یہ پی ٹی آئی کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. نواں کٹا کھل سکتا ہے اور انہوں نے ٹی وی جوائن کر لیا ہے. اس کے علاوہ لاپتہ افراد کمیشن کے مشہور زمانہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جن کے اوپر بڑے الزام لگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کے پاس کون سی ایسی سفارش ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی کوئی ویڈیو کسی کے پاس ہے، بلیک میل ہوتے ہیں اور اس لیے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہی چلا کہ ان کے پاس کوئی اور گیدڑ سنگھی ہے اور وہ گیدڑ سنگھی ایسی ہے کہ ان کو ہر جگہ وہ سپورٹ کرتی ہے. تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پر نگران حکومت بھی مہربان ہو گئی ہے اور لاپتہ افراد انکوائری کمیشن کی مدت میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے. کمیشن کی مدت کی توسیع کا گزٹ نوٹیفکیشن 4 دسمبر 2023 کو جاری کیا ہے جو کہ ہمیں ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے. ماضی میں کمیشن کو جو ہے وہ 6 سے 3 سال یعنی 3 سے 6 سال یہ مدت میں توسیع کی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے کہ جناب لگے رہو. گزشتہ روز یہ انکشاف ہوتا کہ لاپتہ افراد کمیشن میں مجموعی طور پر 35 افسران اور ملازمین تعینات ہیں جن کی ماہانہ تنخواہیں لاکھوں میں ہیں اور خود جسٹس جاوید اقبال جو ہے وہ تقریباً 6-7 لاکھ روپیہ اور ان کے ممبر ضیاء پرویز 8 لاکھ روپیہ
تنہا لیتے ہیں اور باقی کی مراد علیحدہ ہیں۔ اس میں سابق جسٹس امان اللہ خان یہ 11,39,000 اور شریف ورک یہ 2,63,000 ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ یہ 2011 میں پیپل پارٹی نے بنایا تھا اور جسٹس جوید اقبال کو اس کا سربراہ لگایا تھا، اور آج تک وہ چمی شاہ جو ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں پایا۔ 9 مئی کی جو مرکزی ملزمہ ہے بیگم یاسمین راشد، ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو گئے، تو اب ان کا مقابلہ لاہور میں نواز شریف سے ہوگا۔ بیگم یاسمین راشد جو کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی مرکزی ملزمہ ہے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اور چوتھی خبر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ایکسکلوسیولی وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان میں طالبان کے سربراہ ملا اخوند زادہ سے ہو گئی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ہیبت اللہ اخوند زادہ جو ہیں ان سے نامعلوم مقام پر ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر سمیت کئی لوگوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، لیکن جو اصل ان کی ملاقات تھی یا جو اصل ان کا معاملہ ہے ون آن ون، اور جس کے لیے مولانا فضل الرحمان گئے ہوئے ہیں، وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان میں جو کچھ کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو افغانستان میں ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اوپر فینس کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو طالبان کے سربراہ ہیں، افغان امیر ہیں، ان کو اعتماد میں لینا یا ان کے ساتھ معاملات کو کلیئر کرنا ہے۔ تو یہ ہیبت اللہ اخوند زادہ سے ان کی ملاقات ہے، وہ کابل شہر سے باہر ہوئی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ کچھ اہم امور طے پا گئے ہیں۔ تو ایک بڑی کامیابی ہے، ان سے ملنا بڑا مشکل ہے، وہ عمومی طور پر وہ سامنے نہیں آتے اور وہ نامعلوم مقام پر رہتے ہیں۔ تو افغانستان میں جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ ملاقات ہو گئی ہے۔ ہیبت اللہ اخوند زادہ یہ غیر ملکیوں سے یا کسی اور سے بھی بہت کم ملتے ہیں اور طالبان سے بھی کم ملتے ہیں، لیکن یہ طالبان کے جو اصل امیر ہیں افغانستان کے وہ ہیبت اللہ، جس طرح ملا عمر تھے تو آج کل ان کے عہدے پر یہ فائز ہے۔ تو آج کی بڑی خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کی نشان کی بحالی کے لیے آج اس کیس کا صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس کے بعد اس کو جاری کر دیا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ پی ٹی آئی بلے کے نشان کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دے اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس کیس میں کل 15 فریق ہیں، جن میں اکبر ایس بابر، راجہ طاہر نواز، نورین فاروق اور دیگر شامل ہیں۔ گزشتہ روز صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوتے، آج عدالت میں 14 میں سے 6 فریقین اور ان کے وکلاء کو سنا گیا، اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل چکا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، یا وہ جو درخواست گزار گئے تھے جن میں اکبر ایس بابر نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ درخواست آج ہی کسی وقت دائر کی جا سکتی ہے، کل اس کو دائر کیا جائے گا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جاری کرے، تو پی ٹی آئی الیکشن میں بلے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے، لیکن ان کے لیے بری خبر وہی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور وہ 9 مئی کے مقدمات میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب 9 مئی کے مقدمات کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا ہے۔ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا معاملہ صرف ٹائمنگ کا ہے، ورنہ عمران خان صاحب کی جو قسمت کے فیصلے ہیں وہ نوشتہ دیوار ہے۔ اب کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، اچھا لگے یا برا لگے، لیکن وہ فیصلے جلد یا بدیر آپ کے سامنے ہوں گے، اور الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔